माली साल 25-26 के बजट पर अपनी खराब इकबाल आफरीदी ने किया है और बजट आप लोगों ने खराब किया है। आप लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए हैं, आप लोगों ने इनको नहीं करने दिया। खान साहब ये सिक्योरिटी को बुलाएं सिक्योरिटी को। कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर सलीम मानवीवाला, कौमी असेंबली कायमा कमेटी के चेयरमैन सईद नवीर कमर साहब और दोनों खजाना और महसूलात की कमेटियों के जुमला अरकान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पिछले 2 हफ्तों में इन्होंने इंतहाई खलूस और मेहनत के साथ बजट तजावीज़ का बगौर जायज़ा लिया और इसमें बेहतरी लाने के लिए हमें अहम तजावीज़ दी, जिनमें से बहुत सी तजावीज़ को फाइनेंस बिल में शामिल कर लिया गया। इसके साथ साथ मैं मीडिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुआशी तज्ज़ियाकारों, माहिरीन और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों के कायदीन, ख़ुसूसन जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जनाब अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इनकी रहनुमाई बजट 25-26 तरतीब देने के लिए इंतहाई अहम थी। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने माली साल 25-26 के लिए एक मुतवाज़न बजट पेश किया है। एक जानब हमने हुकूमती अखराजात को काबू में रखा है तो दूसरी जानब हुकूमती वसाइल में इजाफे के लिए टैक्स बेस को वसी करने और टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाने पर ज़्यादा इन्हिसार किया है। नए टैक्सों में इजाफे को GDP के सिर्फ 0.25% तक महदूद रखा गया। बेहतर टैक्स कंप्लायंस के लिए हम ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फ़रोग दे रहे हैं बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं ताकि टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जा सके। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा की हैं और ऐसी टैक्स तजावीज़ दी हैं जिनसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटा जा सके। मेरे नज़दीक सबसे अहम तजवीज़ टैरिफ रैशनलाइजेशन की है। दरामदी ड्यूटीज़ में कमी लाने से कारोबारों की इनपुट कॉस्ट कम होगी, जिससे हमारी बरामदात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मज़ीद बरआं ये इक़दामात स्मगलिंग में कमी, हुकूमती वसाइल में इजाफा और सनतों में फ़रोग़ का बाइस बनेंगे। हुकूमत इस अमल को मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल करेगी और दीगर तमाम इक़दामात करेगी जिससे अहम रिफॉर्म को कामयाब बनाने में मदद मिल सके। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि हम कारोबारी माहौल में नुमायां बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा, जबकि EV पॉलिसी पर मुशावरत का अमल पहले ही शुरू किया जा चुका है। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने मईशत की तरजीही शोबाजात की मुआवनत और तवानाई इस्लाहात के हवाले से कई दूररस नताइज के हामिल इक़दामात उठाए हैं जिनसे मुल्क में जामे और पायदार तरक्की की राह हमवार होगी। मैं चंद इक़दामात का खुलासा मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने रखना चाहता हूँ। समाजी बहबूद के इक़दामात में सबसे अहम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में इजाफा है, जिसे हमने 592 रुपये से बढ़ाकर 716 अरब रुपया कर दिया है। इस इक़दाम से तकरीबन 1 करोड़ ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि इन ख़ानदानों के अफराद को स्किल्ड वर्कर्स बनाया जाए, उनको अपनी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली लाने, गुर्बत के चक्कर को तोड़ने और मईशत में अपने किरदार अदा करने के काबिल बनाया जा सके। इस हवाले से हुकूमत बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम को मतलूबा वसाइल फराहम करेगी। वी विल प्रोवाइड ऑल सपोर्ट टू दिस इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव। इसी तरह हुकूमत ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड मुतारफ़ करवाने जा रही है, जो नताइज पर मुबनी माली मुआवनत की नई मिसाल बनेगा और नौजवानों को मार्केट से हम आहंग स्किल्स फराहम करेगा। हुकूमत ने ज़री शोबा के फ़रोग़ और छोटे किसानों की मुआवनत के लिए बगैर ज़मानत और नकद बुनियादों पर कर्ज़े फराहम करने का फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है।
جس کے تحت 12.5 ایکڑ تک کے چھوٹے کسانوں کو 10 لاکھ روپے تک کے قرضے ڈیجیٹل ذرائع سے دیے جائیں گے۔ اس قرض سے منظور شدہ بیج، کھاد، زرعی ادویات اور ڈیزل کی ادائیگی کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ کسان کو فصل اور زندگی کی بیمہ سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ حکومت کسانوں کے لیے الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید کا نظام وضع کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت اناج کو اسٹور کرنے میں مدد ملے گی، کسانوں کو اپنی فصل کی بہتر قیمت ملے گی اور مجموعی فوڈ سیکیورٹی میں استحکام آئے گا انشاءاللہ۔ حکومت افورڈیبل ہاؤسنگ فنانسنگ کے فروغ اور پہلی بار گھر خریدنے یا تعمیر کرنے کے خواہش مند کم آمدنی والے افراد کے لیے 20 سالہ قرضہ اسکیم متعارف کرانے جا رہی ہے۔ خواتین کی مالی شمولیت کے لیے ویمن انکلوسیو فائنانس پروگرام کے تحت 1,93,000 سے زائد خواتین کو 14 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اگلے مالی سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے خواتین کو تقریباً 14 ارب روپے کے مزید قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ذکر کیا، یہی ہماری وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ فرام اے واٹر سٹوریج پرسپیکٹو صرف ان ڈیمز کو پرسو کیا جائے گا اور ہمیں اس کو ایکسلریٹ کرنا ہے جو آلریڈی منظور شدہ ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں بجٹ تجاویز میں کی جانے والی ریویژنز کے حوالے سے چیدہ نکات پیش کروں گا۔ تنخواہ پر ٹیکس، جیسا کہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں واضح کیا، حکومت تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کے بوجھ سے بخوبی آگاہ ہے۔ دستیاب فسکل سپیس میں رہتے ہوئے ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے ابتدائی طور پر 32 لاکھ روپے تک کی آمدن کی سلیب پر ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز دی۔ اسی طرح 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز تھی۔ تاہم وزیر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے اس آمدن یعنی 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے پر ٹیکس کی شرح مزید کم کر کے صرف 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام سے اس کیٹیگری میں شامل تنخواہ دار افراد کو اضافی ریلیف ملے گا اور ان کی مالی مشکلات میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ بجٹ تقریر سے شاید یہ تاثر لیا گیا کہ پینشن پر ٹیکس عائد ہونے کی وجہ سے کمیوٹیشن اور گریجویٹی کی رقم پر بھی ٹیکس عائد ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کرتے ہیں ان پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی ہدایت پر 75 سال سے زائد عمر والے پینشنر کسی بھی قسم کے ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔ درآمد شدہ سولر پینلز پر ٹیکس، ابتدائی طور پر سولر آلات میں 18% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا، جس کو اب کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے اور اس ٹیکس کا اطلاق صرف 46% درآمدی پرزاجات پر ہوگا۔ اس طرح امپورٹڈ سولر پینلز کی قیمت میں صرف 4.6% اضافہ ہوگا۔ ہمیں درآمدی سولر پینلز پر مجوزہ GST کے نفاذ سے قبل ہی بعض NRC کی جانب سے ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اطلاعات ملی ہیں۔ مذکورہ تجویز کے عملی نفاذ سے قبل ہی ان موقع پرست عناصر کی جانب سے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنا قابل مذمت ہے۔ جیسا کہ میں نے سینٹ میں کہا تھا، میں ان عناصر کو سختی سے وارن کرتا ہوں کہ حکومت عوامی مفاد کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی، کسی کو بھی عوامی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جناب اسپیکر، FBR کو حاصل اختیارات، وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر ٹیکس فراڈ کے حوالے سے FBR کے موجودہ اختیارات اور فنانس بل کے ذریعے مجوزہ تبدیلیوں کا ایک مرتبہ پھر بغور جائزہ لیا گیا ہے، جس کے تحت ٹیکس فراڈ کی کوگنیزبل اینڈ نان کوگنیزبل کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں۔ اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBR بغیر عدالتی وارنٹ گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں گرفتاری کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شرط کا پورا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 1، 3 بار نوٹسز کے باوجود ملزم جان بوجھ کر انکوائری کا حصہ نہ بنے۔ نمبر 2، رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3 ریکارڈ کو ٹیمپر کرے۔
اس کے باوجود گرفتاری کی منظوری کسی ایک افسر کی بجائے FBR کی اعلیٰ سطحی 3 رکنی کمیٹی دے گی اور گرفتار شدہ افراد کو 24 گھنٹوں میں اسپیشل جج کی عدالت میں پیش کرنا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس عمل میں کسی شہری سے کوئی زیادتی نہ ہو اور قانون میں دیے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے اپنی جو سفارشات پیش کی تھیں انہیں بھی مجوزہ ترمیمی فائنانس بل میں شامل کیا گیا ہے، جن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ مالیاتی بل میں اس بار ای کامرس پہ ٹیکس لگانے کے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کی بنیادی وجہ ریٹیل بزنس اور ای کامرس کے درمیان لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنا تھا۔ تاہم ای کامرس کی معاشی سرگرمیوں میں اہمیت کو دیکھتے ہوئے ای کامرس سرگرمیوں میں شامل مائکرو اور اسمال بزنس کو ایک آسان نظام پر منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان پر ٹیکسوں میں اضافے کا اطلاق محدود بنیاد پر ہوگا۔ اس اقدام سے ای کامرس میں گھر سے کام کرنے والے اور چھوٹے کاروبار کی سہولت میں اضافہ ہوگا۔ ماضی میں لوگ ظاہر شدہ معاشی وسائل سے بڑھ کر بڑی بڑی جائیدادیں خریدتے تھے۔ مجوزہ فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114C کے تحت ایسے لوگوں پر بڑی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اس نئے قانون کا اطلاق فی الوقت 5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی پلاٹ یا مکان، 10 کروڑ روپے مالیت تک کے کمرشل پلاٹ یا جائیداد اور 70 لاکھ روپے تک کی گاڑی کی خریداری پر نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کو مناسب وقت پر ان مالیاتی حدود میں کمی بیشی کرنے کا اختیار دینے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ موجودہ قانون کے تحت 1 جولائی 2024 سے پہلے خریدی گئی جائیداد پر 6 سال کی مدت گزرنے کے بعد کیپٹل گین ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تاہم اس جائیداد کی فروخت پر 4.5 سے 6% تک ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ یہ ٹیکس عمومی طور پر ریٹرن فائل کرنے پر ریفنڈ کی شکل میں واپس کر دیا جاتا ہے، however جس میں ڈیلے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 سال یا اس سے زائد مدت تک ذاتی استعمال میں رہنے والی رہائش گاہ پر اس ود ہولڈنگ ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس سہولت کے بے جا استعمال کو روکنے کے لیے اس سہولت کا اطلاق 15 سال میں صرف ایک ذاتی جائیداد کی فروخت پر ہوگا۔ ملک میں برآمدات میں اضافہ کے لیے چند سالوں سے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم متعارف کرائی گئی تھی، جس میں سے ایکسپورٹرز کو بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس دینے والے خام مال درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اسکیم کے تحت دی گئی رعایت کی وجہ سے پاکستان میں پیدا شدہ کپاس، روئی اور دھاگا کی قیمت اور درآمد شدہ اشیاء کی قیمتوں میں واضح فرق پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل اور اس کے کاشتکاروں پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ درآمدی اور ملکی پیداوار میں اس فرق کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ روئی اور دھاگے کی درآمد پر سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ ختم کر دی جائے۔ اس اقدام سے کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اسپننگ ملیں ریوائیو ہوں گی اور غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فنڈ پروگرام کے تحت ملک میں مالیاتی نظم و ضبط میں توازن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان بیان کردہ ٹیکس رعایتوں کے نتیجے میں ٹیکس وسائل میں کمی کو پورا کرنے کے لیے 3 مزید بجٹ تجاویز اس ایوان میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ان اقدامات میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ صنعتی اور کاروباری طبقہ کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کوشش ہے کہ یہ نئے ٹیکس اقدامات صاحب حیثیت افراد پر عائد کیے جائیں۔ میں یہ بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر صنعتوں کو بھی نئے ٹیکس اقدامات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ہماری صنعتیں عالمی منڈیوں میں مسابقت کے قابل ہو سکیں۔ انکم ٹیکس، ان میں سے سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ میوچل فنڈز کی طرف سے کمپنیوں کو جاری کردے ڈیویڈنڈ میں سے ڈیٹ پورشن سے حاصل شدہ آمدن پر ٹیکس کی شرح 25% سے بڑھا کر 29% کی جانے کی تجویز ہے۔
واضح رہے کہ ان کمپنیوں کے دیگر ذرائع آمدن پر 29% کی شرح پہلے سے ہی لاگو ہے۔ نمبر 2، کارپوریشنز اور کمپنیوں کی طرف سے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں کی گئی سرمایہ کاری پر ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح 20% کرنے کی تجویز ہے۔ میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ حکومت کی ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ نجی کاروبار کو زیادہ سے زیادہ قرض مل سکے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، پولٹری کی صنعت میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور اس صنعت میں چوزوں کی ہیچری کا کاروبار ایک اہم جزو کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس سے وصول ہونے والا ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا اس کی درستی کے لیے تجویز کیا جا رہا ہے کہ ہیچری کے ایک دن کے چوزوں پر 10 روپے فی چوزہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے تاکہ قومی آمدنی میں اس شعبے کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ جناب اسپیکر، ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے ہمارے خطے کے معاشی توازن پر منفی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ میں اس معزز ایوان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت ان تمام معاملات اور ان کے نتیجے میں ہماری معیشت پر ممکنہ اثرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے ایک اہم کمیٹی 14 جون کو ہی تشکیل دے دی تھی، جس میں میرے علاوہ متعلقہ وزراء اور اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آخر میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ، قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اراکین اور تمام اراکین اسمبلی اور سینٹ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی جامع اور پرخلوص رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں سیکرٹری خزانہ اور چیئرمین FBR ان کے رفقا کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے بجٹ تجویز دینے اور بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لینے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ اللہ اکبر اللہ